आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि नई सियालकोट के इंसिडेंट के हवाले से सामने आई, और अभी तक किसी और ने वो बातें नहीं बताई। मगर उन बातों पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि शायद हक़ाइक़ को छुपाया जाएगा। तो क्या चीज़ है कि अभी हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ब्लास्फेमी लॉ वेपनाइज हो चुका है। ये एक वेपन बन चुका है। जैसे किसी के पास कोई इलीगल वेपन होता है, उस तरह ये है, कोई भी किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर मैं पाकिस्तान में होता और मेरा किसी भी मुसलमान से कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कोई भी किसी किस्म की वो मुझे नापसंद करता और वो चाहता कि वो मुझे मार दें, उसे उसकी नफ़रत इस हद तक होती, तो वो यकीनन मेरे खिलाफ ब्लास्फेमी लॉ इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ब्लास्फेमी लॉ लोगों को ये ताकत दे रहा है। ब्लास्फेमी लॉ क्या कर रहा है? लोगों को इस्लाम के नाम पे किसी को भी मारने की ताकत दे रहा है। ये अल्टीमेट जंगल का कानून है। तो कानून, अब ये क्या प्रॉब्लम था कि वो शख्स जो था वो नाइकी का रिप्रेजेंटेटिव था। ये फैक्ट्री नाइकी के लिए काम करती थी। ये लोग उससे तंग थे क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोलर नाइकी की तरफ से आया हुआ था। कहने को इस कंपनी का मालिक भी उससे तंग था और ये स्टाफ भी उससे तंग था। वो इन्हें कह रहा था कि सफाई मेंटेन करो, प्रॉपरली काम करो, और उसके मसले थे इनके साथ। और ये जो लेबर है ये तंग थी उससे, और ये उसके साथ उसे नापसंद करते थे। और जो भी आदमी कोई ऐसे ही ऑफिसर की जॉब कर चुका है जहाँ पे वो लोगों के ऊपर पावर है उसकी, और उसने सर्टन क्वालिटी को मेंटेन करना है, उसने स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कराना है, उससे लोग नफरत करते हैं। मैं खुद इस पोजीशन में रह चुका हूँ, पाकिस्तान में रह चुका हूँ, और मुझे आज मैं थैंकफुली ये सोच रहा हूँ कि यार वाकई आज से 7-8 साल पहले, जब मैं 7-8 नहीं बल्कि 8-9 साल पहले जब मैं इस तरह की जॉब करता था, लोग मुझे भी नापसंद करते थे क्योंकि मैं ईमानदारी से अपना काम करता था, और मैं भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए गया हुआ था। तो लोग मुझे सख्त नापसंद करते थे। उस वक्त मुझे लोग अच्छा नहीं समझते थे क्योंकि मैं स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करा रहा था। तो इधर तो इसका मतलब है कि कोई भी इस तरह ही किसी को मार सकता है। फिर इंजीनियर साहब ने जो बातें की, मैं सलाम करता हूँ कि कोई एटलीस्ट कोई बंदा पाकिस्तान में इनको भी जो है वो कह रहा है कि ये बात ठीक, ये गुस्ताखी वाला कानून गलत है। कैसे? इंजीनियर साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान में तौहीन का अगर कोई मुर्तकिब होता है तो उसे माफ़ी का मौका मिलना चाहिए। और इस्लाम की कुछ फ़िक़्ह में ये है भी है कि कुछ इमाम ये मानते हैं कि शख्स को माफ़ी का मौका देना चाहिए। कुछ इमाम हत्ता कि ये भी मानते हैं कि गैर मुस्लिम पे ब्लास्फेमी नहीं लगाई जा सकती। मगर यहाँ पे सब पागल हुए पड़े हैं। फिर मस्जिदों के बाहर जो मौलवियों ने दूसरी मस्जिद का बैनर लग जाए, मौलवी तो खुद उसे जला देते हैं, उसे उतार के नीचे फेंक देते हैं, चाहे उस पर रसूल, अल्लाह, मोहम्मद सब लिखा हो, खुद ये करते हैं। तो ये बात किसी और तरफ जा चुकी है। इनकी मजहबी नफरत, इनकी जहालत इतनी हद तक आगे बढ़ चुकी है कि हमारी इमेजिनेशन से बात बाहर जा रही है। मौलवी सांप जो हैं, ये सब सांप हैं। ये साद हुसैन रिजवी, इसका बाप जो मर गया, खादम हुसैन रिजवी, ये सांप हैं ये सब। ताहिर अशरफी, ये जो वो है, क्या उसका नाम है, वो ध्रुवत लाल कमेटी वाला जो था, मुनीबुर रहमान, ये सब के सब सांप हैं। फजलुर रहमान, ये सब सांप हैं, ये इंसान नहीं है, ये सांप हैं। ये मौलवी सांप हैं सब के सब। और पाकिस्तान एक हजूम है जिसके अंदर ये सांप छोड़े गए हैं। तो पाकिस्तान की स्टेट एक मजाक बना के रख दिया तहरीक लबैक ने। शुक्रिया टू इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। स्कूलों में इस टाइम इमरान खान इससे बड़ी जहालत नाफिज कर रहा है। करिकुलम चेंज कर दिया, सिंगल नेशनल करिकुलम ले आया। इसके अलावा हर स्कूल में जजों को भेज रहा है, पुलिस वालों को भेज रहा है कि जाके देखो बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, इस्लाम सिखा रहे हैं कि नहीं, असम्बलियों में अब दरूद पढ़ोगे। ये बात बहुत आगे जा चुकी है। पाकिस्तान के लोगों, आप अगर ये बात नहीं समझ रहे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त तहरीक लबैक और दूसरी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामी पार्टियाँ पाकिस्तान को एक कैंसर के तौर पे लग चुकी हैं। और आज से पहले मुझे ये नहीं लगता था कि पाकिस्तान में खाना जंगी होगी। मुझे लगता था कि हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि अब इनेविटेबल हो गई है। मुझे लगता है कि अगले 5 से 7 साल में तहरीक लबैक एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी और बड़ी ताकत होगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट बनाने के भी
تو اس پہ آ جائیں. اور سعد حسین رضوی جیسے ٹچے جاہل دہشت گرد لوگ اگر آپ کے ملک کے پرائم منسٹر ہوں گے تو یہ عمران خان جو آج آپ کا پرائم منسٹر ہے اس 10 گنا صورتحال بری ہوگی. تو یہ یاد رکھیں بریلویوں، سن لو، آپ جو اس ملک میں آگ لگا رہے ہیں یہ پاکستان کو پورا جلانے سے پہلے نہیں بجھے گی. ملے نہیں بول رہے، ملوں نے، آپ جا کے دیکھ لیں سلیم صافی کے ساتھ جو پروگرام کیا، ملوں نے، ہر ملے نے جوتی سے مٹی جھاڑی ہے، کوئی تردید، کوئی مطلب کنڈیم ہی نہیں کیا انہوں نے. اور کل پرسوں سے جو میں لائیو سٹریمز کر رہا ہوں انگلش میں کی، اردو میں کی، آپ کے پاس لونڈے آ رہے ہیں 20 سال کے، 17 سال کے، جن کو یہ لگ رہا ہے کہ بندہ جو مار دیا سری لنکن ٹھیک کیا. کہاں چلے گا؟ آپ نے اپنے یوتھ کو کیا دے دیا؟ ان کے دماغ میں کون سا زہر بھر دیا؟ یہ کیا کریں گے؟ ہم اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے، ہمارے ہاتھوں سے ریت نکلتی جا رہی ہے. آپ یہ بات نہ سمجھیں، یقین کریں پاکستان کا بہت برا حال ہونے والا ہے. بلاسفمی، یہ توہین مذہب کا جو قانون ہے یہ آپ کے ملک کو کھا رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. سیالکوٹ میں بزنس ختم ہو جائے گا، نائکی نہیں لے گی پاکستان سے. نائکی ایک دنیا کا انٹرنیشنل برانڈ ہے جو کہ پاکستان میں اگر بنا رہا تھا اچھا خاصا پاکستان کو فورن ریونیو دے رہا تھا. وہ اگر نائکی سیالکوٹ سے چلا جائے گا تو یاد رکھیں سیالکوٹ میں یہ واحد فیکٹری نہیں ہوگی جو نائکی یا ایڈیڈس کے لیے کام کرتی ہوگی. پوما، ایڈیڈس، نائکی سب بیٹھے ہیں ادھر. اسپورٹس گڈ سے لے کے، اسپورٹس کٹ سے لے کے اسپورٹس ویئر تک ہر قسم کا وہ بنا رہے تھے وہاں پہ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس سٹی میں رہیں گے اب. اور یہ جن یہ کتوں نے، جن جاہلوں نے، جن ذلیل لوگوں نے یہ موب لنچنگ کی ہے، انہوں نے صرف سیالکوٹ میں ان لوگوں کی نوکری ختم نہیں، اپنی نوکری ختم نہیں کی، اپنی فیکٹری بند نہیں کرائی. آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ سب کی فیکٹریاں باقی بھی بند ہوں گی. سیالکوٹ جو کہ پاکستان میں ایک انڈسٹریل ہب تھا، جو کہ پاکستان کو فورن ریونیو دے رہا تھا، اب سیالکوٹ کا بھی حال فیصلہ آباد جیسا ہوگا جہاں پہ انڈسٹری بند ہو گئی. انڈسٹری اٹھ کے وہاں سے بنگلہ دیش چلی گئی. بنگلہ دیش والوں کو مبارکباد، کیونکہ اب یہاں سے بھی سیالکوٹ سے بھی چیزیں اٹھ کے آپ کی طرف آ رہی ہیں. وزیر آباد اسٹریٹ سنسان ہونے والی ہے، دیکھتے جائیں آپ. تو کون سوچے گا ان باتوں کے بارے میں؟ کیا حب الوطنی، آپ ویسے کہنے کو، انڈیا کو انٹرنیٹ پہ گالیاں دینے کو آپ بہت بڑے حب وطن ہیں. آپ کے دل میں پاکستان کا عشق اور اسلام کا عشق کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. مگر یہ یاد رکھنا پاکستان کا جو نقصان تم لوگوں نے کر دیا ہے وہ اب کسی بھی لیول پہ جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونا. اور آپ بس دیکھتے جائیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ ہو گیا. یہ زہر پھینکا ہے مولویوں نے. تماشا اب آپ دیکھیں، پاکستان پچھلے 40-50 سال سے یہی گند بیچتا ہے. اسلام ایک کینسر کی طرح پاکستان کو لگ چکا ہے. آپ کا اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اسلامیت اپنے اندر سے نکالیں تو شاید آپ کے ملک میں کچھ تھوڑی بہت بہتری ہو جائے، مگر مجھے اس بات کی کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی. یہ سمجھتے ہیں اسلام میں ان کا حل ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام میں آپ کی موت ہے. تحریک لبیک، اس ملک میں جو خطرہ تحریک لبیک سے پاکستان کو ہے اس وقت وہ تحریک طالبان سے یا القاعدہ سے بھی کبھی بھی نہیں تھا. میری باتیں لکھ لیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ غالب کمال جیسا ملحد جو ہے وہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، وہ پتہ نہیں بڑا وہ اسلام کو بس بدنام کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے. نہیں، میں اس لیے نہیں کر رہا. میں آپ سے انسانیت کے ناطے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مسلمان نہ رہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ انسان بن جائیں. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے لوگوں کو پاگل کتے، ریبیز کے زومبی بنا رہی ہے، پاگل کتے بنا رہی ہے. ان کو، یہ سعد حسین رضوی کو پھانسی لگنی چاہیے. اس کے ہاتھ خون سے رگے ہیں. پاکستان کی ان دا لائن آف ڈیوٹی مرنے والے پولیس آفیسرز کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. کروڑوں کی، اربوں کی پراپرٹی ان لوگوں نے جلائی ہے پچھلے کتنے سالوں کے اندر. تو آپ دیکھتے جائیں، اگر آپ نے نہیں کرنا کچھ بھی تو سچویشن بہت خراب ہوگی. پاکستان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اگر یہ لوگ آ گئے حکومت میں کبھی بھی تو آپ ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی ترسیں گے. پاکستان کے اوپر نارتھ کوریا جیسی، ایران جیسی پابندیاں لگیں گی. پاکستان میں لوگ، بچے دودھ کے بھوک میں پلک پلک کے مریں گے اور آپ اپنے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھیں گے. پاکستان سے لوگ اس ٹائم جو
قابل لوگ ہیں جن میں کوئی بات ہے جو جن کی کوئی انٹرنیشنلی کوئی ویلیو ہے، وہ پاکستان کو ایسے چھوڑ رہے ہیں اس ٹائم جیسے لاش کو جوئیں چھوڑتی ہیں. کوئی پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا. اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کو ہم معافی دے دیں گے، آپ پاکستان واپس آ کے رہیں، میں نہیں رہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان اب تباہ ہے. تو یہ طاقت کا نشہ ہے. خادم حسین رضوی کو بھی تھا، اس کو بھی، اور اس کے بیٹے کو بھی ہے. اور ان لوگوں میں یہ لوگ اتنے جاہل، نااہل، کوڑ مغز، گھٹیا ذہن کے لوگ ہیں. ان میں انسان کا دماغ نہیں ہے، ان میں جاہل باولے کتوں کا دماغ ہے. یہ ان کی سمجھ سے ہی بات باہر ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے، امن و امان کیوں امپورٹنٹ ہے. تو کیوس کی ویو کو کوئی بھی رائڈ نہیں کر سکتا. اسلام ایک کیوس ہے جس کی ویو کو رائڈ کر کے یہ آنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی. پاکستان میں اب جب کوئی کسی حلقے میں ووٹ مانگنے جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا قادیانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اگر وہ کوئی خاطر خواہ جواب دینے میں ناکام ہو جائے تو اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ آپ قادیانی ہیں، آپ یہاں سے دفع ہو جائیں. پاکستان میں اب سب سے بڑا مسئلہ جو کہ جھوٹا مسئلہ ہے، پاکستان کے اصل مسئلے جو ہے نا اس ٹائم پاکستان کے یہ مزدور جو اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے اتنے پولیٹیکلی ڈسکنیکٹڈ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اصل مسئلے کیا ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ پچھلے 20 سال سے 25 سال سے ہم مر رہے ہیں، جو کہ ان کتوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ انرجی کرائسس ہے. انڈسٹری چھوڑ کے چلی گئی، گھروں میں بجلی نہیں ہے. اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو کون سا؟ ٹی ایل پی کے لیے گستاخی رسول. اسلام خطرے میں ہے، قادیانیت چھا گئی. بھائی پاکستان کا اصل مسئلہ ہے اسکول میں ایجوکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر بلب میں بجلی نہیں ہے، گاڑی میں پٹرول نہیں ہے، پیٹ میں کھانا نہیں ہے. سب سے بڑے مسئلے یہ ہیں. کووڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں پاکستان میں اس ٹی ایل پی نے کووڈ کو ایک نان ایشو بنا دیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کووڈ کے اوپر کوئی بھی اس سے سوال پوچھ ہی نہیں رہا. کسی کے ذہن میں ہی نہیں آ کہ اومیکرون آ گیا. کہاں جا رہے ہو آپ؟ یہ تو ایسے بات ہے کہ ایک جانور ہے جو کہ بھوکا مر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کتا ایک بھوکا مر رہا ہے اور اسے درخت پہ چڑھنے کی پڑی ہے. بتائیں مجھے کہ جو اصل ایشوز ہیں ان پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ ان جاہلوں نے ختم نبوت کو، توہین رسالت کو، نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا، اور ایشوز نان ایشوز بن گئے. اپوزیشن اپنا کام نہیں کر پائے گی جب آپ یہ کر رہے ہیں. جب گورنمنٹ کو اتنا بڑا خطرہ پڑا ہوا ہے تو اپوزیشن اب ادھر کیا کرے؟ اپوزیشن اس ٹائم کہے کہ عمران خان یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. تو بھائی سب سے بڑا ایشو تو ملک میں اس ٹائم یہ چل رہا ہے. تو کون بات کرے گا اس کے بارے میں؟ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس ٹائم یہ باتیں سننے کے بارے میں. ان کو یہی نظر آ رہا ہے ہاں بھائی بندہ مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو کہ بات ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے. یہ انہوں نے وہ کام کیا کہ انہوں نے ہمیں ان چیزوں پہ لگا دیا جو میٹر ہی نہیں کرتی ٹی ایل پی نے، کیونکہ انہوں نے بندہ مروا دیا. اب سارا ملک اس طرف لگ گیا ہے. باقی کے بھی ساتھ اتنے پریسنگ ایشوز ہیں جن پہ کوئی بات نہیں کر رہا، جن کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے. عمران خان چاہے اومیکرون کو ڈیل کرے نہ کرے، پاکستان میں جتنے لوگ مر جائیں، جو مرضی ہو جائے، ویکسین لگے نہ لگے، لوگوں کا ظاہری بات ہے ادھر دھیان جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اس سے بڑا پواڑا ڈال کے رکھا ہے جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں سیاپا ڈالا ہوا ہے تحریک لبیک نے. تو یہ دہشت گرد جماعت ہے، اس پہ دہشت گردی کو ہونا چاہیے. ان سب لوگوں کو دہشت گردی کے لیے ٹرائل کریں، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کریں. بھائی یہ موب لنچنگ کے اوپر سخت قانون بنائیں، کیونکہ یہ روز آپ کو موب لنچ کریں گے. موب لنچنگ کے اوپر کسی نے انگلی بھی لگائی ہے اس کو پھانسی دیں، تب جا کے یہ ٹھیک ہوگا. اور پہلی بات ایک اور بھی ہمیں میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ عمر قید یہ 14 سال کی کاٹ کے باہر آنے کا اپرچونٹی کسی کو نہ دیں. قاتل کو جو ثابت ہو جاتا ہے اسے 60 سال کے لیے اندر ڈالیں، وہ ادھر ہی بڈھا ہو کے ادھر ہی مرے، تب جا کے یہ لوگ باز آئیں گے. اور کوئی ان کو معافی کی گنجائش نہیں ملنی چاہیے. پاکستان میں قتل کر کے جیل میں 10 سال گزار کے باہر آ جانا ایک مذاق ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنا پڑے گا. یہ بغیرت جو کہ اتنے قتل کر دیتے ہیں، جب ان کو پتا ہے کہ قانون نے ان کا کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بڑی حد ہے، ان کی ورتھ لیس لائف میں سے 10 سال جیل میں گزر جائیں گے، ان کو کیا موت پڑے؟ آپ کا قانون کمزور ہے. اس وقت ملک میں انارکی ہے. تحریک لبیک جو ہے وہ کچھ بھی کر رہی ہے اپنا کام. عمران خان صاحب ٹوٹلی تحریک لبیک کے سامنے لیٹ چکے ہیں.
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، مگر تحف ہے تمہارے اوپر اسٹیبلشمنٹ کہ تم لوگ اس طرح کے گھٹیا کام جو ہے وہ اس طرح کی گھٹیا پارٹیوں کو 2020 2015 2017 تم ان کو ہزار روپے دے رہے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا کہیں ہم، کیسے ان کو نکال دیں بیچ میں سے، کیسے ان کو اوپر تنقید نہ کریں، کیونکہ تم نے یہ آگ لگائی ہے، تم نے ان کو دیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس خادم حسین رضوی جو ہے نا، میں نے آج سے 3-4 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے تباہ کن شخص ثابت ہوگا، اور عمران خان بھی اتنا ہی تباہ کن ہے، اور اس کا بیٹا شاید ان دونوں سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوگا. ان سوروں کو رسی ڈالیں، ان کو گٹر میں پھینکیں جہاں سے یہ آئے ہیں، ان کو چپ کرائیں. پہلے آپ کا عبدالعزیز بکواس کرتا رہتا تھا، وہ ابھی بھی کر رہا ہے بکواس. آپ نے مولویوں کو پتہ ہے نا، ان کو پتہ ہے کیا مشرف نے عبدالعزیز کا کچھ نہیں کر سکا. عبدالعزیز آج تک لال مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آج بھی پولیس والوں کو گالیاں دیتا ہے جب بھی وہ ادھر آتے ہیں. کلاشن کوفیں وہ ہاتھ میں لے کے وہاں پہ انلیگل ویپن بیٹھا ہوتا ہے. مجھے بتائیں اس کا، انہوں نے خالد حسین رضوی کو نہیں پتا اس کا کیا کر لیا ہے، تو ہمارا کیا کریں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پتہ نہیں ایسے گندے کتے اس نے کیوں پالے ہوئے ہیں، پالنے کا شوق کیوں ہے؟ اس طرح کے ریبیز والے کتے ساتھ خادم حسین رضوی جیسے، مولانا عبدالعزیز جیسے، اور بھی یہ سارے کتے ہی ہیں نا، یہ سانپ ہیں یہ سب کے سب. منیب الرحمان، طارق مسعود، طارق جمیل، ان میں سے کون ہے جو سانپ نہیں ہے؟ یہ آپ کے ملک کا کینسر ہے مولوی. انہوں نے آپ کو باولے کتے بنا دیا ہے. آپ نہ کریں کچھ بھی، عمران خان صاحب آپ بالکل کچھ نہ کریں. آپ کو کیا فکر ہے پاکستان کی؟ آپ کے بچے تو وہاں باہر پڑھتے ہیں نا. آپ کے بچوں نے کس دن قرآن اور ناظرہ پڑھا تھا جو آپ پورے پاکستان میں نافذ کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ کی وہ بیٹی جو تھی، جو تیسری تھی، جس کو آپ نے کبھی بیٹی مانا بھی نہیں ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کی بیٹی، آپ نے کبھی اس کو مانا بھی نہیں. مجھے بتائیں اس کو کتنا قرآن آپ نے پڑھایا آج تک؟ آپ کے بچوں نے کتنا ناظرہ پڑھا ہے؟ ان کا ٹیسٹ ایک دن ٹی وی پہ بٹھا کے دلوائیں کہ ہاں بھائی تمہیں کتنا قرآن آتا ہے. آپ جا کے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں نا مولویوں کو اور ججوں کو اور پولیس والوں کو، جا کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کتنا آتا ہے جی بچوں کو. تو یار ایک دن ٹی وی پہ بٹھائیں نا، ہمیں بتائیں کہ آپ کے دونوں جو بیٹے ہیں ان کو کتنا آتا ہے قرآن، یا آپ خود پڑھ کے سنا دیں نا کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے. سیکھنے کو تو بندے نے اگر قرآن پڑھنا سیکھنا ہو تو سال میں بندہ سیکھ جاتا ہے. آپ دیں نا، آپ سے تو خاتم النبیین نہیں بولا جاتا. آپ بھی تو دیں ہمیں ناظرے کا ٹیسٹ. آپ کب دیں گے؟ آپ بھی تو اس جج صاحب کو بلائیں نا جو آپ نے داڑھی والے جج بھیجے ہوئے ہیں، اور داڑھی والے سانپ جو آپ نے بھیجے ہیں. عمران خان صاحب آپ بھی سانپ ہی ہیں اصل میں. آپ بھی سانپ ہیں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی سانپ ہے، ملا بھی سانپ ہیں، آپ سب سانپ ہیں. پاکستان ہجوم ہے جس میں آپ چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس ہجوم کو کوئی پتہ نہیں ہے. جاہلوں نے اپنی نوکریاں بھی ختم کر لی، اپنی فیکٹری بھی بند کروا دی، اپنی انڈسٹری بھی اب بند کرا دیں گے. عمران خان صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے اس تحریک لبیک کے سامنے کیوں سر تسلیم خم کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیوں بات یہاں تک پہنچا دی کہ آپ نے جو لوگ چھوڑے تھے انہوں نے ہی نکل کے، اب رپورٹیں میڈیا سے یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو لوگ آپ نے چھوڑے تھے سیالکوٹ میں تحریک لبیک کے، انہوں نے ہی اس بندے کا قتل کیا. اور اگر مسلمانوں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی کتاب کی، آپ کے رسول کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی، تو بھائی آپ کے انسانیت کی خاطر آپ کے رسول کی اوقات اس کو بتانا، اور آپ کے قرآن کی اصلیت بتانا جو ہے وہ انسان پہ فرض ہو چکا ہے اب. کیونکہ جس کتاب کے لیے آپ کسی کو جلا سکتے ہیں وہ کتاب ضرور جلنی چاہیے. جس رسول کے لیے آپ زندہ لوگوں کو مار سکتے ہیں اسے ضرور گالی پڑنی چاہیے، کیونکہ وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کس منہ سے بتائیں گے؟ اور لبرل مسلمانوں ذرا سن لو نا، کس منہ سے یہ بتاؤ گے اس آدمی کے بچوں کو کہ اسلام امن کا دین ہے؟ کیونکہ دھوکہ صرف اس کو دیا جا سکتا ہے جس نے اصلیت نہ دیکھی ہو. ان کو تو پتہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. ان کو تو پتہ ہے کہ اسلام ایک غیر انسانی فنومینا ہے. ان کو کون بتائے گا؟ ان کو آپ 100 بار بتائیں. ابھی آپ لوگوں نے اس کی لاش بھیج دی وہاں پہ واپس. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں لاش جلی ہوئی دیکھ کے کون مانے گا کہ اسلام امن کا دین ہے؟
اسلام یہ جھوٹ دنیا کا سب سے بڑا ہے. اسلام امن کا دین نہیں ہے. اسلام ایک شیطانی دین ہے. اسلام ایک شیطانیت ہے، انسانیت سوزی ہے، اذیت پسندی ہے، دہشت گردی ہے. کافروں سے خوفزدہ ہے اسلام، کافروں سے نفرت کرتا ہے. شر انگیزی، نفرت انگیزی اسلام سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حدیث سکھاتی ہے، ملا سکھاتا ہے. اسلام غامدی بڑی شوگر کوٹ کر کے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. غامدی صاحب جھوٹے ہیں. کوئی اسلام امن کا دین نہیں ہے. اسلام ایک شر ہے. اسلام انسانیت کا قاتل اور نفرت انگیز مذہب ہے. کتابوں میں لکھا ہے، ہر جگہ لکھا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کتابوں میں نہیں لکھا مسلمان برے ہیں، بھائی یہ جھوٹ بولنے میں ہمارے ساتھ بند کر دو. مسلمان وہی کرتے ہیں جو اسلام کہتا ہے. اسلام میں ہر چیز لکھی ہے. 4 آیتیں قرآن میں وہ لکھی ہیں جو کہ مدنی تھی، مکی تھی، جب رسول اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی. وہ بڑا امن پسند ہے جی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، فلاں ڈمکاں یہ وہ. حدیثیں بھی ایسی ہیں. مگر جیسے ہی رسول اللہ مکہ پہنچے، اس کے بعد رسول اللہ نے چن چن کے دشمنوں کی گردنیں اتروائی، ان کے گاٹے اتارے، ان کی ٹانگیں بازو کاٹے، ان کی زبانیں کٹوائی، سب کچھ کیا رسول اللہ نے. ٹھیک ہے. تو اسلام اصل میں وہ ہے جو مدینے میں نافذ ہوتا ہے. مکے والا اسلام تو ایک دھوکہ تھا نا اصل میں. وہ تو ایک نقاب تھا، اس نقاب کی طرح، کیونکہ خطرہ تھا، بول نہیں سکتے تھے. تو سب مسلمانوں کو دعوت ہے، دعوت منطق ہے، دعوت ریزن ہے، ٹھیک ہے، لاجک ہے، کہ اپنے اس قرآن کو اور اپنی حدیث کو ایک بار دوبارہ کریٹیکل سوچ سے پڑھیں. ایک دفعہ کفار کی نظر سے بھی اس کو دیکھیں کہ اس میں کتنا کچھ کفار کے لیے غلط لکھا ہوا ہے، کتنی بار ان کو قتل کرنے کا کہا گیا ہے. اسلام میں ایک غیر مسلم کی زندگی کی ویلیو 0 ہے. اصل اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے حقوق کی کوئی حفاظت نہیں. یہ ہمارا سری لنکن بھائی جو تھا، یہ بیوقوف تھا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے. وہ بیچارہ پاکستان کی وکالت دوسرے لوگوں کے سامنے کر رہا تھا. اور آپ لوگوں نے پاکستان کے ہی وکیل کو، جو کہ پاکستان میں جس نے 8-9 سال جاب کی، وہ پاکستان کو ایک اچھا ملک سمجھتا تھا جہاں پہ وہ آرام سے رہ سکتا ہے، اپنے لیے روزی کما سکتا ہے، آپ نے اس آدمی کو ایسا نمونہ دکھایا کہ وہ کبھی بھی کوئی آدمی پاکستان میں دوبارہ آ کے سیف محسوس نہیں کرے گا. بہت سی کمپنیاں جا رہی ہیں، بہت سے بزنسز بند ہوں گے، اور پاکستان میں جو امیر لوگ ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو کہ بزنسز رن کر رہے ہیں، اب ان کو بھی نقصان ہوگا. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی کچھ اس کے خلاف کر پائیں گے، یا وہ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ اس شدت پسندی کا کچھ کیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کو ایک اور بھی قانون پاس کرنا چاہیے جس میں کسی بھی پلیس آف ورک میں کوئی بھی ملازم یا کوئی پوسٹر نہیں لگا سکتا. وہ نمازوں کے لیے مسجد نہیں بنا سکتا پلیس آف ورک کے اندر، کیونکہ جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک یہی تماشا ہوگا. اگر ٹیپ ریکارڈر پہ نعتیں نہیں لگا سکتا تب تک یہ کام چلتا رہے گا. مگر یاد رکھیں کہ جب تک آپ ملاؤں کی باتیں سنتے رہیں گے، ان آستین کے سانپوں کی جب تک آپ باتیں سنتے رہیں گے، آپ انسان نہیں بن سکتے. آپ کا ملک تباہ ہوگا ہی ہوگا. پاکستان میں جب اسلامی انقلاب آئے گا، وہ نارتھ کوریا، سعودی عرب، ایران، افغانستان، ان سب سے برا ہوگا. اور اگر یوں ہی چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ وقت ہے. تو جی، آج جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ کڑوی ہیں، مگر یہ کڑوا سچ ہے. آپ کو میری باتیں بہت بری لگی ہوں گی اگر آپ مسلمان ہیں، مگر کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. پاکستان میں کس کرسچن نے لوگوں کو پاکستان میں کس مائنورٹی کو خطرہ نہیں؟ کون سی مائنورٹی ہے جو ڈر ڈر کے زندہ نہیں ہے؟ چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ پارسی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے وہ احمدی ہیں. کون سی مائنورٹی ہے جو ڈر ڈر کے زندہ نہیں ہے اس وقت؟ تو آپ سے لوگ کیوں ڈرے ہوئے؟ لوگ خوف زدہ کیوں ہیں آپ سے؟ اس لیے کہ آپ جانوروں والی طرف جا رہے ہیں. میں کسی لبرل مسلمان کی ایکسپلینیشن کو اسلام جو امن کا دین ہے، پاکستان میں جو مائنورٹیز رہتی ہیں ان کو ذرا بھی شک نہیں ہے اس بارے میں کہ جو بھی لبرل مسلمان کچھ کہہ رہا ہے وہ جو ہے وہ سچ ہے. نہیں. اور یہ بتانا ہمیں بند کر دیں اب آپ. ٹھیک ہے، غیر مسلم
جو ہے نا وہ یہ نہیں مان سکتے کہ اسلام ایک امن کا دین ہے، کیونکہ آپ کر کے دکھاتے ہیں. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ، یہ بات ہے، اور آپ بار بار کر کے دکھا رہے ہیں کہ اسلام امن کا دین نہیں ہے. چلیں جی، اپنا خیال رکھیں، ان باتوں پہ سوچیے گا ضرور. کڑوی باتیں ہیں مگر سوچنے کی تھوڑی سی جرت کیجیے گا، لاجک کو، عقل کو استعمال کرنے کا تھوڑی سی کوشش کیجیے گا. شاید آپ کو کوئی سمجھ آئے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے جانا تو اب آپ نے وہاں ہے ہی ہے، مگر شاید آپ کو اس سے پہلے اس بات کا تھوڑا ادراک ہو جائے. مجھے پاکستان سے کوئی امید نہیں ہے. آپ سلمان تاثیر کا قتل تھا جس نے مجھے بہت سی باتوں کو ری اسیس کرنے کے اوپر مجبور کیا تھا. میرے ایکٹیویزم کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ سلمان تاثیر کا قتل تھا. یہ کیونکہ سلمان تاثیر جب قتل ہو گئے تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ پاکستان بس تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور آج اس شخص کے قتل کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو ہے نا اینڈ گیم اب شروع ہو گئی ہے اس تباہی کی، اور شاید کوئی بھی نہیں بچا سکتا پاکستان کو. شاید اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ویلیویٹ کر کے بیٹھے ہیں، کر رہے ہیں. نہیں، آئی ڈاؤٹ اٹ. میرے خیال ہے بات ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے اب. ٹھیک ہے جی، تو چلیں، ظاہری بات ہے سپاں دے پت متر نہیں ہندے، بھاویں پر چنیاں دودھ پلائیے. تو ان سانپوں کو، ان مولویوں کو، ان اسلامی شدت پسندوں کو اس اسٹیبلشمنٹ نے اور اس ملک نے دودھ پلایا. یہ آستین کے سانپ ہیں، اب کاٹنے پہ آ گئے ہیں، اب ان کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. تو ابھی آپ دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.